बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजिउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अफगानिस्तान के हिरात शहर में जुमे की नमाज से पहले मस्जिद में धमाका, तालिबान के हामी आलिम और कई सिविलियंस जाँ बहक। तालिबान के हामी आलिम को हलाक करने का 1 महीने में दूसरा वाकया, दाइश पर शुबा। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में यूएन इंस्पेक्टर्स का दावा, प्लांट के करीब हमले भी जारी रहे। खैरसोन में रशियन फौज पर दबाव बनाए हुए हैं, यूक्रेन ने किया दावा। गोर्बाचोव की आखिरी रसूमात से रशियन हुकूमत की दूरी। न्यूक्लियर डील पर तामीरी जवाब दिया, ईरान का दावा। अमेरिका ने कहा इत्तेफाक नहीं, रेस्पॉन्स का जायजा ले रहे हैं। यमन में दुश्मन की कोशिशें नाकाम हो गई, हुसी लीडर अब्दुल मलिक का खिताब। अर्जेंटाइन की नायब सदर कातिलाना हमले में बाल बाल बच गई, हमला आवर सामने था, बंदूक जैम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता शितलवात को दी अबूरी जमानत, कहा फैसला हाई कोर्ट ऑर्डर के ताबे होगा। कर्नाटक के लिंगायत तबके से ताल्लुक रखने वाले शंकराचार्य रेप केस में गिरफ्तार, 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के हिरात शहर में जुमे की नमाज से पहले एक मस्जिद में धमाका हुआ, जिससे तालिबान के हामी एक अहम आलिम दीन और कई दूसरे सिविलियंस जाँ बहक हो गए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें मस्जिद में हर तरफ खून के धब्बे देखे जा सकते हैं। किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं किया, लेकिन इसके लिए दाइश या आईसिस पर शुबा किया जा रहा है। हालिया अरसे में दाइश ने अफगानिस्तान में कई हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। इनमें ज्यादातर हमले शियों के खिलाफ किए गए थे। हिरात सूबे के गवर्नर के तर्जुमान हमीदुल्लाह मुतवक्किल ने बताया कि 18 लोग शहीद हुए हैं और 23 जख्मी हुए हैं। ये धमाका गुजरगाह मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हुआ। हिरात पुलिस के तर्जुमान महमूद रसूली ने बताया कि मुजीबुर रहमान अंसारी, उनके बॉडीगार्ड्स और सिविलियंस जाँ बहक हुए जो मस्जिद जा रहे थे। उन्होंने बताया कि खुदकुश बम्बरदार ने पहले तालिबान के हामी आलिम का हाथ चूमा और उसके बाद धमाका कर दिया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इस धमाके के जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के एक बाअसर और हौसलामंद और बहादुर आलिम दीन को बेरहमी से शहीद कर दिया गया है। तालिबान के एक ओहदेदार अब्दुल नाफे तकूर ने भी कन्फर्म किया कि धमाके में आलिम दीन जाँ बहक हुए हैं। मुजीबुर रहमान अंसारी ने पिछले दिनों उलेमा और स्कॉलर्स के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए तालिबान की पुरजोर तायीद की थी और तालिबान की मुखालफत करने वालों की मजम्मत की थी। अंसारी तकरीबन 1 महीने में तालिबान के हामी दूसरे आलिम दीन हैं जिन्हें इस तरह हमले में हलाक किया गया है। इससे पहले काबुल के एक मदरसे में खुदकुश हमले में रहीमुल्लाह हक्कानी को हलाक किया गया था। हक्कानी दाइश या आईसिस के खिलाफ तकरीरों के लिए जाने जाते थे। आईसिस ने उनके कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। तालिबान ने कहा है कि उन्होंने पिछले साल अगस्त में इख्तिदार संभालने के बाद से सिक्योरिटी की सूरत हाल मजबूत की है, लेकिन अभी बाज़ वक्त धमाके हो रहे हैं। आईसिस या दाइश ने इससे पहले भी मस्जिदों में हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। हिरात की जिस मस्जिद में धमाका हुआ वो एक सुन्नी मस्जिद थी। आईसिस ने इससे पहले भी कई शिया मस्जिदों को निशाना बनाया था।
یمن کی انصاراللہ تحریک کے لیڈر نے کہا ہے کہ ملک پر قبضہ کرنے کی دشمن کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ عبد الملک الحوثی نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دشمن یمن پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن یہ خواب ایک فریب ثابت ہوا اور انہیں مایوسی ہاتھ لگی۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ دشمن آج پریشان ہیں، یمن کے لوگ ہماری فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطین کی ایک انسانی حقوق تنظیم نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے اور غزہ پٹی میں اس سال اب تک 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے اور سینکڑوں کو زخمی کیا ہے۔ غزہ سے کام کرنے والے فلسطین سینٹر فار ہیومن رائٹس نے ایک رپورٹ میں کہا کہ اسرائیلی حملوں میں 112 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 81 بچے شامل ہیں۔ تنظیم نے بتایا کہ پچھلے مہینے اسرائیلی کارروائیوں میں 32 لوگ مارے گئے، جن میں 8 بچے اور 3 عورتیں شامل ہیں۔ حماس نے فلسطینی قیدیوں کی تحریک کی کامیابی کے لیے مبارکباد دی ہے۔ حماس پولیٹ بیورو کے رکن ظاہر جبارین نے کہا کہ ہمارے بہادر قیدیوں، عوام اور تمام مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے بتایا کہ اسرائیلی جیل کے مینجمنٹ نے عمر قید اور لمبی جیل کی سزا کاٹنے والے قیدیوں کے خلاف انتخابی حربے روکنے کا یقین دلایا ہے۔ فلسطین کے 1200 سے زیادہ قیدیوں نے احتجاجی بھوک ہڑتال کا اعلان کیا تھا، جس پر یہ یقین دلایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ ساحل کے قریب فلسطینیوں کی 4 کشتیوں کو ضبط کر لیا ہے اور 2 کشتیوں کو ڈبو دیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اسرائیل حال ہی میں ایسی کئی کارروائیاں کرتا رہا جن میں فلسطینی مچھیروں اور فلسطینی کسانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں تعمیری جواب دیا ہے، لیکن امریکہ نے اس دعوے سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ہم ایران کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں اور یورپی یونین کے ذریعے اس کا جواب دیں گے، لیکن فی الحال ایران کا جواب تعمیری نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم نے تعمیری جواب دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے بتایا کہ ایران کی طرف سے روانہ کیا گیا جواب تعمیری ہے، جس کا مقصد بات چیت کو انجام تک پہنچانا ہے، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ہم کنفرم کرتے ہیں کہ ہم یورپی یونین کے ذریعے ایران کا جواب حاصل کر چکے ہیں، لیکن یہ جواب کنسٹرکٹیو نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے کہا کہ حالیہ ہفتوں میں کچھ فاصلے دور ہوئے ہیں، لیکن کچھ فاصلے اب بھی برقرار ہیں۔ بات یوکرین کی۔ یونائٹڈ نیشنز کے نیوکلیئر ادارے IAEA نے یوکرین کے زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ کا دورہ کیا، لیکن اس کے باوجود نیوکلیئر پلانٹ کے قریب حملے اور لڑائی جاری رہی۔ اس مسئلے پر یوکرین اور رشیا نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی کے چیف نے کہا ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے کئی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ ساؤتھ یوکرین میں بھی زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ کے قریب شلباری کی گئی۔ IAEA کے چیف رافیل گراسی نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گا۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ خیرسون میں رشین فوج پر دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن ہفتے کو سابق سوویت لیڈر میخائل گورباچوف کی آخری رسومات میں حصہ نہیں لیں گے۔ کرملن نے یہ بات بتائی۔ اس طرح یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ رشین اسٹیبلشمنٹ سابق سوویت لیڈر کو پسند نہیں کرتا۔ پوٹن اور گورباچوف کے درمیان تعلقات اچھے نہیں رہے ہیں۔ گورباچوف نے یوکرین پر پوٹن کے حملے کی مخالفت کی تھی۔ ارجنٹائن کی نائب صدر قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئی ہیں۔ ایک بندوق بردار ان پر نشانہ لگا رہا تھا جب اس کی بندوق جیم ہو گئی۔ ویڈیو فوٹیج جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نائب اس بندوق میں 5 گولیاں تھیں، لیکن وہ تکنیکی مسئلے کی وجہ سے یا جیم ہونے کی وجہ سے چل نہیں سکیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو انسانی حقوق کارکن تیستا شیتلوات کو عبوری ضمانت یا انٹرم بیل دے دی ہے۔ ان پر 2002 کے گجرات فسادات سے متعلق کیس میں ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کا الزام ہے۔ گجرات پولیس کی ATS نے تیستا کو 25 جون کو گرفتار کیا تھا۔ گجرات ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست داخل کی گئی ہے، لیکن اس پر سنوائی میں بہت دیر ہو رہی ہے۔ اس دوران تیستا شیتلوات سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ہفتے کو تیستا شیتلوات کو رہا کیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف
انڈیا یو للت کی قیادت والی بینچ نے یہ حکم جاری کیا۔ سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ شیتلواد اپنا پاسپورٹ حوالے کریں اور تحقیقات میں تعاون کریں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ عبوری ضمانت گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کے تابع ہوگی۔ ایک دن پہلے سپریم کورٹ نے سوال کیا تھا کہ گجرات ہائی کورٹ میں کیوں اس مسئلے پر دیر کی جا رہی ہے۔ یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ کیا تیستا شیتلواد کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کرناٹک کے بااثر لنگایت طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی لیڈر شیوا مورتی مروگا شرنارو کو ریپ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسے ایک مقامی عدالت نے 4 دن کی پولیس حراست میں دیا۔ اسے ایک ویل چیئر پر چتردرگ کے ایک ہاسپٹل کی ICU سے عدالت لایا گیا۔ اسے ہیلتھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ پولیس نے سادھو کو 5 دن پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں دینے کی درخواست کی تھی۔ ایک اور ملزم رشمی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ 3 ملزمین فرار ہیں۔ 64 سالہ شیوا مورتی مروگامٹ کا چیف ہے۔ 2 نابالغ لڑکیوں نے اس پر ریپ کا الزام لگایا ہے۔ 6 دن پہلے اس سلسلے میں ایک کیس درج کیا گیا تھا۔ یہ لڑکیاں میسور کی ایک غیر سرکاری تنظیم یا NGO سے رجوع ہوئی تھیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کئی برسوں تک ان کا استحصال کیا گیا۔ اس دوران وکیلوں کے ایک گروپ نے جمعرات کو کرناٹک ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کو ایک خط لکھتے ہوئے لکھا کہ الزامات کی صاف ستھری تحقیقات نہیں ہو رہی ہیں۔ تلنگانہ کے نلگنڈا میں ایک بس میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں 45 مسافر بال بچ گئے۔ یہ ایک پرائیویٹ بس تھی۔ یہ حادثہ چٹیال منڈل میں ہائی وے نمبر 65 پر پیش آیا۔ یہ واقعہ رات 2 بجے کے قریب پیش آیا۔ ڈرائیور کی ہوشیاری کی وجہ سے ایک بڑا سانحہ ٹل گیا۔ یہ بس چرالا سے حیدرآباد جا رہی تھی۔ مدھیہ پردیش میں ایک سیریل کلر CCTV فوٹیج میں حملہ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، جس نے سمجھا جاتا ہے کہ 4 سیکیورٹی گارڈز کا قتل کیا۔ اس کی پہچان 19 سالہ شیو پرساد کی حیثیت سے کی گئی، جو بلاک بسٹر فلم KGF سے متاثر تھا اور مشہور ہونا چاہتا تھا۔ اسے جمعے کی صبح بھوپال میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ایک مقتول سے چرائے گئے فون کے کال کی بنیاد پر اسے پکڑا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پتھر سے سر کچل رہا ہے۔ KGF ایک کنڑ فلم تھی جو ایک قاتل کے بارے میں تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ افغانستان کے ہرات شہر میں جمعے کی نماز سے پہلے مسجد میں دھماکہ، طالبان کے حامی عالم اور کئی سویلینز جاں بحق۔ طالبان کے حامی عالم کو ہلاک کرنے کا 1 مہینے میں دوسرا واقعہ، داعش پر شبہ۔ زاپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ میں UN انسپیکٹرز کا دعویٰ، پلانٹ کے قریب حملے بھی جاری رہے۔ خیرسون میں رشین فوج پر دباؤ بنائے ہوئے ہیں، یوکرین نے کیا دعویٰ، گورباچوف کی آخری رسومات سے رشین حکومت کی دوری۔ نیوکلیئر ڈیل پر تعمیری جواب دیا، ایران کا دعویٰ، امریکہ نے کہا اتفاق نہیں، ریسپانس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یمن میں دشمن کی کوششیں ناکام ہو گئیں، حوثی لیڈر عبد الملک کا خطاب۔ ارجنٹائن کی نائب صدر قاتلانہ حملے میں بال بچ گئیں، حملہ آور سامنے تھا، بندوق جام ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے تیستا شیتلواد کو دی عبوری ضمانت، کہا فیصلہ ہائی کورٹ آرڈر کے تابع ہوگا۔ کرناٹک کے لنگایت طبقے سے تعلق رکھنے والے شنکراچاریہ ریپ کیس میں گرفتار، 4 دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔